जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, इंडिया के अंदर ये एक तब्दीली आ रही है कि भारत की जो टेक्स्ट बुक्स हैं या भारत की जो स्कूल्स हैं और वहाँ पे जो करिकुलम है, वहाँ पे जो मुग़ल तारीख़ है उसको ग्रेजुअली ख़त्म किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था जी, टाइम्स मैगज़ीन भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि, और वॉशिंगटन पोस्ट भी इस पे बात कर रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि जो मुग़ल हिस्ट्री है वो भारत की टेक्स्ट बुक से डिसअपीयर हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस पे बात कर रहा है, सारी दुनिया इस पे लिख रही है, इंडियन मीडिया भी इस पे बड़ी बात कर रहा है। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का या इंडियन सरकार का मैंडेट है, या वो क्यों इस मुगल हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि ये हिंदू कल्चर से मुताबिकत नहीं रखती? क्या वो समझते हैं कि इन्होंने जुल्म किए आके इस खत्ते में? क्या उन्होंने समझते हैं इन्होंने विद फोर्स चीज़ें चेंज करने की कोशिश की? आप इसको कैसे देखते हैं, मुगल हिस्ट्री को भारत में, और पर्टिकुलरली अगर वो जो इसको इसका जो रिस्पॉन्स आज भारत आज़ाद होने के 75 साल बाद आ रहा है, हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप इसको किसी एक एंगल से नहीं देख सकते। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिसर्चर्स हैं या आम लोग हैं, उनके अपना अपना एक नुक्ता नज़र इसमें इन्वॉल्व है, जिस हवाले से वो देखते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिस्ट्री के हवाले से यही बात है कि वो एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की वाक़यात जो होते हैं, उनको लोग अपने-अपने तरीके से अपनी पसंद और नापसंद के तहत जो है वो रिएक्ट करते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई बन करके पेश करते हैं, या बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। तो जो मुगलिया हिस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी आप इसको अगर इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लें, तो पहली बात ये है कि मुगल हिस्ट्री इटसेल्फ, ये लफ्ज़ ही गलत है। मैं आपको बता दूँ, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई मे बी टोटली रॉन्ग। ये लफ्ज़ ही इसलिए गलत है कि मुगल कोई सिंगल एंटिटी नहीं है जैसे हम उसको बना के पेश करते हैं। ये कहना कि जी उनका कोई नस्ली या मज़हबी ताल्लुक था आपस में, तो सब मुगल हो गए और उनको एक ही छड़ी से जो है हम अगर आंकेंगे, तो ये तारीख़ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। मेरे नज़दीक हर मुगल शहंशाह ने अपने हवाले से एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का रोल जो है वो प्ले किया है। बाज़ मुग़ल हुक्मरान जो हैं, उन्होंने बहुत ही रिमार्केबल किस्म का रोल प्ले किया, और उसकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है, जो तब्दीली आई, उसके जो फ़वायद हुए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई लेफ्ट, राइट, फंडामेंटलिस्ट, प्रोग्रेसिव, ये सारे उससे इत्तेफ़ाक करेंगे। कुछ लोगों ने जो है वो ऐसे चीज़ें की जिनका आपने ज़िक्र किया कि वो नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। इंडियन सोसाइटी तो एक वेरी हाईली चार्ज किस्म की सोसाइटी, चूँकि हिस्ट्री के एक ख़ास दौर से गुज़र रही है, जहाँ पे लोग बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और एक ख़ास किस्म का वो लेके आते हैं, ख़ुसूसन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलीजियस बेसिस पे और इस तरह की चीज़ें, उसमें लोगों की ओपिनियन जो है, वो बहुत कम जो है अनबायस होती है और हाईली चार्ज हो जाती है। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जो मेरे लिए खुद एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, कि पिछले अरसे में यहाँ जो वेस्ट है, इसके बड़े-बड़े जो दारुल हुकूमत या बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये जो पुतले जो हमने इन मुल्कों में आते ही देखे हैं, पुतलों से मुराद स्टैच्यू जो बड़े-बड़े लोगों के, तो हमें तो ये बताया गया कि इनके बहुत बड़े-बड़े कारनामे हैं और ये पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री हैं। तो इसलिए किसी का 100 फुट का, किसी का 200 फुट का जो है स्टैच्यू मसलन सिटी ऑफ टोरंटो में या इधर-उधर था। तो एक वक़्त ऐसा आया जब यहाँ की जो ब्लैक लोग हैं या रंगदार लोग हैं, बल्कि ज़्यादा ब्लैक को कह लें, क्योंकि ब्लैक उसको जो है वो एक्चुअली लीड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं जिनके आपने पुतले बनाए हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे रेसिस्ट लोग थे। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म किया है, और ये गुलामी, खरीदो-फ़रोख्त और जो ज़ुल्म और तशद्दुद हुआ हमारे साथ, इसका एक पूरा हम ये आपको प्रूफ़ देते हैं। जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क से लेके टोरंटो तक
ایسے بڑے بڑے سر فلاں اور سر فلاں، اب میں نام لینا نہیں چاہتا، ان کے پتلے اتار دیے گئے بغیر کسی بحث کے۔ میں ریڈیو سن رہا تھا، لوکل ریڈیو، تو ایک وہ بڑے پتلے کا پوتا، اس گرانڈ سن، اس کا انٹرویو کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ نوجوان تو پھنس گیا، اب یہ کیا بات کرے گا اس کو، جب اس نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے، یہ پتلا اتار رہے ہیں تمہارے دادے کا یا پردادے کا فار دیٹ پرپز۔ تو اس نے اتنا زبردست جواب دیا، اس نے کہا جی دیکھیں اس ملک میں ڈیموکریسی ہے، عوام کا جو ہے رول ہے، اور عوام میں اگر سمجھتے ہیں کہ میرے دادا نے کوئی ایسا کام کیا جو درست نہیں تھا تو آئی ایم ود دیم، آئی ایم ود دیم، آئی ول بی دیئر وین دے ول بی ڈسمینٹلنگ دیٹ اسٹیچو۔ یہ جواب ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور آپ اگر گنیں، آپ لسٹ بنائیں تو کتنے 100 کے قریب جو ہے اسٹیچوٹ وہ اتارے گئے ہیں پوری دنیا میں، جو کہ ایک وقت کے ہیرو آج کے وقت کے ریسسٹ اور سلیوری اور اس طرح کے بہت ہی جو سنگین ترین جرائم جو ہیں ان کو ایکیوز کیا گیا۔ اب اس حساب سے انڈیا کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو انڈیا میں بعض مغل حکمران ایسے ہیں جن کو آپ انڈین ہسٹری سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈیا آج جو کچھ بھی ہے اس میں ان کا بھی بہت بڑا کام ہے، ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ جسٹ انٹلیکچولی نہیں بلکہ پریکٹیکلی۔ فار ایگزامپل اکبر ہے، اب وہ کون سا انڈین ہوگا جو کہے گا جی کہ اکبر جو ہے وہ ہمارا شہنشاہ نہیں تھا، so we don't want to even mention him because he was Mughal or something like this۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ چلیں اگر آپ بات اورنگزیب کی کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے، اورنگزیب کا معاملہ وہی ہو گیا جو یہاں کے وائٹ سپرامیسسٹ اسٹیچوز کا ہوا تھا۔ تو اس میں جہاں کے نام یا اس کی یادگار کا میں نے اس پہ یہی بات کی کہ بھائی یہ جو ہے عوام کے سینٹیمنٹ ہیں، اگر انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا اس نے ظلم کیا یا ناانصافی کی تو اس کو ایک ہیرو بنا کے ان کے سروں پہ مسلط کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ ہیرو جو ہیں وہ اس طریقے سے ایمرج نہیں ہوتے، لوگ خود ہسٹری میں جاتے ہیں اور ہیروز کو تلاش کرتے ہیں، اور خود ہسٹری ہیروز کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرتی ہے کہ بھائی اس آدمی نے یہ کام کیا تھا آپ کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر کے دیکھیں ہم، تو بعض مغل حکمران ایسے ہیں جن پہ انڈیا کو فخر ہونا چاہیے، ان کے زمانے میں انڈیا ایک سپر پاور بنی پوری دنیا میں، ایک ان کے زمانے میں انڈیا کے اندر ایک ٹالرنٹ قسم کی سوسائٹی اور ٹالرنٹ قسم کے خیالات جو ہے ان کو فروغ ملا۔ ان کے زمانے میں اسپیسیفکلی جو ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے اور ایک ریلیجن کی طرف جھکاؤ یا دوسرے کو دبانے کی جو روایات اس زمانے میں شہنشاہوں یا بادشاہوں میں ہوتی تھی، انہوں نے اس کو وہ کیا۔ تو اس طرح ان کو آپ الگ کریں، جس کسی نے اچھا کام کیا ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے کہ اگر آپ ہسٹری میں کسی نے اتنی ریمارکیبل قسم کی جو ہے کام کیا ہے تو آپ کو کہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، چونکہ ہسٹری تو پیچھے جا کے پڑھنی پڑے گی۔ اب دیکھیں اسی طرح کا کام ہم نے پاکستان میں کیا۔ پاکستان میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ماضی کی ہسٹری کا یو ٹرن لے کے تو چلے جاتے ہیں محمد بن قاسم کی طرف، لیکن ظاہر ہے پاکستان پارٹ آف دی انڈین سب کنٹیننٹ ہے نا فزیکلی، تو اس حساب سے پاکستان کا تعلق تو انڈیا کی ہسٹری سے بنتا ہے نا۔ تو کیا پاکستان میں جو ہے یہ موریہ گپتا جو ڈائناسٹیز ہیں یا اشوکا یا اس طرح کی جو گلوریفائڈ قسم کے حکمران ہیں، ہم ان کو اس شکل میں پڑھاتے ہیں؟ اگر ہم پڑھائیں گے بھی تو ان کو ڈسٹارٹ کر کے ایک دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ خیر پاکستان میں تو ہسٹری کی بات ہی دوسری ہے نا جی، وہاں ہسٹری کے نام پہ تو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انڈیا اکیڈمیکلی ہسٹوریکلی ایک فری کنٹری سمجھا جاتا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انڈیا میں جو اکیڈمک فریڈم کا ایک تصور تھا وہ موجود رہا ہے، اور اس میں اس طرح حکومتوں کی مداخلت یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کے نصاب بنانا یا کسی ایک پارٹی کے نظریات خیالات یا ان کے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں میں تبدیلیاں لانا، یہ ہسٹوریکلی ایسے رہا نہیں ہے۔ حالانکہ نظریاتی طور پہ پنڈت جواہر لال نہرو جس نے سب سے لمبا عرصہ حکومت کی ہندوستان پہ، وہ زیادہ جو ہے کومیٹڈ اور ایک طریقے سے زیادہ جو ہے وہ سوشلزم کے حوالے سے یا اس طرح کے نظریات کے حوالے سے ان میں ایک شدت کا عنصر بھی تھا، ان کی بڑی اسٹرانگ قسم کی کنوکشن تھی، لیکن اس نے اپنی اس کنوکشن کی وجہ سے ہندوستان میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے لوگوں کی فریڈم آف تھاٹ یا اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے۔ تو اب اس کو اگر یہ دو حصوں میں دیکھ کے کریں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں، مغل ہوں
یا اور دوسرے کوئی ترکش یا جو دوسری ڈائناسٹیز تھی مسلمانوں کی، ان میں سے کسی نے، یہ صرف مغل کی بات نہیں، آپ دوسرے ابراہیم لودھی سے لے کے پیچھے جائیں نا، سارے شروع سے دیکھیں، تو اس میں جن لوگوں نے عوام پہ ظلم کیا نا جی، کسی طریقے سے ہوا، وہ کسی پریٹیکس میں کیا، ریلیجن کی بنیاد پہ کیا، ان کے مندر توڑے، ان کے مندر لوٹے، یا ان کی ہسٹوریکل سائٹس تباہ کی، یا ان کے عقیدے پہ حملہ کیا، ان کو تو بہرحال ایلیمینیٹ ہونا چاہیے، بیکاز دے ہیو نو روم ان ہسٹری۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے اپوزٹ کام کیے اور اس سوسائٹی کو ایک ورائٹی اور ایک پلورل قسم کی شیپ دی ہے، ان کو بھی اگر آپ کہیں کہ یہ مغل ہیں تو ایک ہی اس میں ڈال دیتے ہیں، تو کل ہسٹری میں جو نیا آئے گا اس کو واپس ڈال دے گا، یہی تو پرابلم ہے۔ اور پھر جب یہ پرابلم شروع ہوگا، اور یہی پاکستان میں ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح کیا کہ جی یہ اسلام کے نام پہ فلاں ہسٹری ہے تو اس کو شامل کرتے ہیں، تو اس کو نکال دیتے ہیں، یہ سوشلزم کے نام پہ یہ ہے تو اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اکیڈمکلی اور امپارشلی ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن عوام کے جذبات کو کوئی بھی سیاسی پارٹی اگنور نہیں کر سکتی، خواہ وہ بی جے پی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں، اور پارٹی کوئی بھی ہو، اس نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے جو ہے وہ میرے ووٹ بینک میں کیا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی تبھی ہوتا ہے نا جب عوام کے کوئی سینٹیمنٹ کو وہ کسی طریقے سے پازیٹیولی ایکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح کا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور مغلوں کے درمیان تھوڑا فرق کریں، جس کو میں اچھا مغل اور برا مغل کہوں گا۔ ظاہر ہے بنیادی طور پہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کے سارے حملہ آور تھے یا باہر سے آئے تھے، تو باہر سے آنے کا جو تصور ہے، اب دیکھیں یہ تو دنیا اب ایسی ہو گئی ہے جس کے اندر لوگ جو ہے وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، جا کے امیگریشن لیتے ہیں، اور 10-12 سال بعد پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، جو کہ ایسے بھی ہوا، ایک انڈین اوریجن کا آدمی برطانیہ کا پرائم منسٹر بن گیا، یا ایک پاکستانی اوریجن کا آدمی جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر بن گیا۔ تو ایسے دور میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اندر سے آئے، یہ باہر سے آئے، تو ان کو ہم بالکل ہی جناب جو ہے وہ قبر میں دھکیل دیں گے، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ دھرتی کا بیٹا کس کو کہتے ہیں، دھرتی کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اس دھرتی میں پیدا ہوا۔ اب ایک مغل جو ہے وہ 200 سال پہلے آیا، تو 200 سال بعد جو ہے اس دھرتی پہ جو مغل پیدا ہوا، آپ اس کو ایکولی ٹریٹ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، سب دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں پاکستان ریفرنس پہ ڈسکس کیا جائے۔ انڈینز یہ کہتے ہیں، جو سرکار کے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ اتر پردیش میں یوگی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک وہاں پہ ایک تھا یہ جو ہوتا میوزیم ہوتا ہے اس کا نام بدل دیا، اور میوزیم کا جب انہوں نے نام بدلا، آئی تھنک ایک مغل میوزیم تھا، اس کا نام رکھا مراٹھا رہنما چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم رکھ دیا انہوں نے۔ تو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی غلامی اور ماتحتی کی جتنی بھی علامتیں ہیں ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی ہے، ملکوں میں رائٹ ہے ان کا، اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ وہ نہیں ہے۔ لیکن برسر پاکستان میں بھی نارملی ہم کوئی مغل رولرز کو کوئی اتنا زیادہ یولوجائز نہیں کرتے، ان کی تعریفیں نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اس طرح یونیورسٹیاں نہیں بنائیں، ریسرچ نہیں کی جس طرح گورا کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے انڈیا میں رول تو کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بڑے پیمانے پہ آ کے ماڈرنائز اکانومی کو ماڈرنائز نہ کیا، سلیوری کی بڑی ساری انہوں نے سٹائل رکھے، اپنی پرسنل عیاشیوں میں یہ مصروف رہے۔ یہ بھی ایک ان کی جو ہے وہ ایک ان کی زندگی کا ایک اینگل ہے جس کو بہت زیادہ لکھا جاتا ہے اور اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور ابھی پاکستان بھی صرف اتنے ہی بلڈنگز ہی ہیں، ورنہ لمبا چوڑا کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا فخریہ پیشکش نہیں کر سکتے کہ فار ایگزامپل گورو نے کہا جی ہم نے آکسفورڈ بنائی، ہم نے کون سی یونیورسٹی بنائی، سوائے اپنی بیویوں کے لیے بڑے بڑے جگہیں بنا دیں۔ سو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے۔ ڈو یو تھنک کہ پاکستان زیادہ تر اس پہ بات نہیں کر رہا؟ ون کنسیڈرنگ اٹ انڈیاز انٹرنل میٹر، سیکنڈ اسٹیٹ ویسے آکوپائڈ ہے، تھرڈ یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مغل جو ہیں انہوں نے بھی کوئی، جیسے آپ نے کہا ہے کہ کوئی تقسیم کرنی چاہیے، کئی لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ کام نہیں کیے ان ٹرمز آف
مسلمانوں کو امپاور کرنے میں یا کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹیچنگ، ایجوکیشن، اس طرح کی چیزوں میں. سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے جی. اسپیسیفکلی جو بادشاہ رہے ہیں ظاہر ہے یہ بہت ریئر ہے ہسٹری میں کہ اب کسی بادشاہ کو وہ اس طرح کا گلوریفائی قسم کا نیک بادشاہ بنا کے پیش کریں، یہ بہت ریئر ہے. اور موسٹلی جو بادشاہ ہیں انہوں نے عیاشیاں بھی کی، اور یہ سارے جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پہ انگریزوں کا فائنلی قبضہ ہوا. آبویسلی اس وقت آپ دیکھیں جو مغلیہ سلطنت کی جو حالت تھی یا بہادر شاہ ظفر کی جو حالت تھی، وہ تو اپنے طور پہ خود بولتی ہے اپنے لیے. ورنہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 200-300 انگریز لے کے آ جائیں اور پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیں، تو یہ بھی تو ایک بات ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی کوئی کمزوریاں تھی اور وہ بہت زیادہ اس میں گھس گئے تھے، عیاشی میں اور لاپرواہی میں اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں کہ ان میں سے کون ہے، کسی نے اچھا کام کیا، کسی نے برا کیا. تو اس کے تحت جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو دیکھیں جی، پاکستان میں ذرا آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے ہندو نام تھے کسی سڑک کے، کسی گلی کے، وہ پاکستان نے چینج کیے سوائے 2-4 ناموں کے، جیسے سر گنگا رام ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. پتہ نہیں وہ کیسے چھوڑ دیے انہوں نے. غالباً وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ہیومینیٹیرین بیسس پہ انہوں نے کوئی وہ کیا ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ گنیں تو پاکستان میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی ایسی سڑکیں گلیاں ہیں جہاں پہ آپ نے نام چینج کیے، اور وہ سب نام جو ہے یا انگریزوں کے تھے کہیں وہ، اور یا پھر موسٹلی میجارٹی جو ہے ہندوؤں کے تھے. مثلا کرشن چندر فلاں اس طرح کے جو نام عام ہوتے ہیں وہاں پہ. تو ظاہر ہے اس پہ انڈیا کی طرف سے تو کوئی نہ تحریک اٹھی، نہ وہاں کے لوگوں نے کوئی شور ڈالا، چونکہ یہ مختلف ملک اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان کا مغلیہ حکمرانوں کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ اس لیے کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کا جو ہیریٹیج ہے وہ ہندوستان کے حصے میں جاتا ہے. اب مغلیہ کو آپ اپنے مذہب کی بنیاد پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آخر میں حکمران تو وہ ہندوستان کے تھے. تو وہ ہندوستان ان کو آن کرے یا ڈس آن کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے جو ہسٹوریکل کنیکشن ڈھونڈے ہیں وہ وایا محمد بن قاسم جا کے عربوں کے ساتھ ڈھونڈے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں جس کا آغاز جو ہے وہ اگر بہت پیچھے جاتا ہے، پہلی بات تو 1947 ہے اور لاجیکلی یا ظاہر ہے وہیں سے بنتی ہے، لیکن پیچھے جو جانا چاہتے ہیں وہ اس کو شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم سے. اور محمد بن قاسم کو بھی جو کچھ وہ ہسٹری میں بنا کے پیش کرتے ہیں اس تصویر کا اور محمد بن قاسم کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کی نیٹی گریٹی میں چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو محمد بن قاسم انہوں نے تیار کر کے ہسٹری میں ڈالا ہوا ہے، بھائی اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے. اس کو اس طریقے سے گلوریفائی کر کے، کوئی نجات دہندہ بنا کے، کوئی اس طرح کی عظیم و شان شخصیت، حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو ان کا انجام ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے یہ کوشچن زیادہ پاکستان پہ اٹھتا ہے کہ ایک تو پاکستان کو جو ہے وہ قدیم انڈیا کی ہسٹری شروع پڑھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع دور سے 5000 سال پرانی ہسٹری، چونکہ یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے. وہ بنیادی طور پہ جس دھرتی پہ آباد ہیں وہ دھرتی بنیادی طور پہ تاکہ اس کا ہسٹوریکل تعلق تو ہندوستان سے جڑتا ہے نا، عربوں کے ساتھ تو نہیں جڑتا. تو ان کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ 500 سال پہلے کون حکمران تھا یا 1000 سال پہلے وہاں کس قسم کا سسٹم تھا، اسپیسیفکلی یہ جو اہم ادوار ہیں جو جس طرح کے مثلا اشوکا یا اس طرح کے جو بڑے حکمران یا اکبر یا اس طرح کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پڑھانا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں سب سے ناپسندیدہ شخص تو اکبر ہے. آپ اس پہ کسی محفل میں بات کر کے دیکھیں تو آپ کو 20 قسم کی آوازیں سنائی دیں گی. ایک ایسا آدمی جس کو جو ہے وہ ادھر بھی کہتے ہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں تھا ہندوستان میں، ادھر بھی کہتے ہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں تھا. وہ جو ہے نا وہ اس طرح کا وہ جو ایک کیا شعر ہے کہ مجھے پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ کافر جانا، مسلمان نے کافر کہا اور کافر نے مسلمان کا، بڑا اچھا شعر ہے وہ. تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کا بایس قسم کی جو اوپینین ہوتی ہے، اکبر جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے.
ادھر سے تو کیا جاتا ہے کچھ ریلیجس اعتراضات کی بنیاد پہ، جو کہ ٹیپیکل قسم کے ریلیجس کلیرک کا پرابلم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کیڑا نکالتے ہیں. اور ادھر جو ہے اس نے بہت سارے کام کیے جو انڈیا میں سیکولرزم کی روایات ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں، اور سوسائٹی میں ایک ہارمونی اور ایک ٹالرنس پیدا کرنے میں اس کا ایک رول ہے جو ریکگنائز ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغلوں کو گلوریفائی کریں، لیکن مغلوں میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو کسی طریقے سے آن نہیں کرتے تو یہ بڑی زیادتی ہے. سو آپ کو اب اس کو، اب اس آخری سوال ہے کہ آپ اس کو یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ جو نیم چینج کرنا یا ایکسکلوژنری جو چیزیں ہیں یہ پاکستان نے پہلے شروع کی، یہاں پہ ہندوؤں کو نام چینج کر دو، یا یہ جو چینجنگ نیمز ہسٹری ختم کرنے کی یہ جو کچھ یہ پاکستان نے شروع کی، کیونکہ وہاں یہاں پہ جب 1947 میں یہ اسلام مسلمان کے نام پہ ملک بنا تو یہاں پہ بھی ایک بڑا تیز ریئیکشن تھا. جی شکر ہے ہماری ہم جو ہے نا انڈیا سے نکلے ہیں، تو یہ اس تھا ایک ریئیکشن. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹارٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں نے لیا اور اب یہ چیز جو ہے وہ انڈیا میں پہنچ گئی ہے؟ خیر انڈیا میں لگتا ہے 70 سال لیٹ پہنچی ہے، پاکستان میں یہ تبھی کو پتا تھا کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے. سو ڈو یو تھنک یہ اسٹارٹ پاکستان نے لیا، لیکن اب وہ چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں پاکستان میں؟ اب تو وہ جیسے کہتے ہیں نا نام چینج کرنا، یا ایون کہ ہندو سکھ مار دینا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے اگر آپ مار بھی دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شاید کوئی اتنی معاشرے میں ویلیو ہی نہیں ہے. سو یہ جو نیم چینجنگ ہے یہ سارا مسلمانوں نے بھی پہلے کیا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیاد پاکستان نے رکھی ہے یہاں پہ؟ بالکل، یہ بر صغیر میں اس کی بنیاد پاکستان نے رکھی ہے، اور 50 سال تک انڈیا میں اس کے خلاف کوئی ری ایکشن نہیں ہوا. مجھے بڑی حیرت ہے، اور یہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں کہ آپ دیکھیں وہاں نہرو جیسے لوگ جو حکومت کرتے رہے 30-35 چیزوں کو ڈفرینس، ورنہ اس کے خلاف بہت بڑا رد عمل اس وقت ہو جاتا جب پاکستان نے یہ سڑکوں کے نام، بلڈنگوں کے نام تبدیل کرنے شروع کیے. تو ڈیفینیٹلی ہندوستان میں ایک آواز لازمی آتی کہ جی یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو وہاں پہ پھر جو ہے ایک ماحول ان کو بھی میسر آتا جس کی بنیاد پہ وہ یہ کام کر سکتے تھے. اور یہ انہوں نے اب یہ تو 7-8 سال پہلے، 10 سال پہلے زیادہ کر لیں نا کہ اس پہ ریئل کام شروع ہوا. اور وہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے انڈیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیٹ ہے، لیکن میں اس کو اسی طریقے سے کہوں گا کہ دیکھیں جی یہ جو وائٹ سپرمیسسٹ اور ریسسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ترقی یافتہ دنیا میں یہ 200 سال سے جو جمہوریتیں چل رہی ہیں، اوپننیس ہے، ساری چیز ہے، تو یہ اب جا کے یہ کوشچن کھڑے ہوئے. تو اس لیے یہ ٹو لیٹ تو کبھی نہیں ہے. لیکن بہرحال، اور اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ وہ بھی کوئی اس طرح رینڈملی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مغل ہے تو اس کو ہٹا دو یا یہ نام بدل دو. انہوں نے بھی اس کو تھوڑا سا ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. مثلا زیادہ تر ان کا زور اورنگزیب پہ ہی ہے، اور وہ کوئی 2-4 ایسی عمارتیں یا سڑکیں ہیں اس طرح کی ہے. لیکن انڈین ہسٹری میں جو آپ کہتے ہیں نا ان کو اگنور کر دیا جائے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، چونکہ انڈیا میں بہت زیادہ ان کے نشانات ہیں. بالکل انڈیا صحیح کہتے ہیں. کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنی ہسٹری سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتا، اور نہ آپ اپنی ہسٹری کے کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک ہیرو بنا سکتے ہیں. اب جس طرح جو ہے وہ مسلم امپائر ہے، تو مسلم امپائر میں یا اس کے بعد پھر جو ہے وہ عثمانیہ امپائر میں ہر آدمی کو تو آپ ہیرو نہیں کہہ سکتے نا. اس میں بھی بے شمار ظالم، جابر اور اس طرح کے حکمران گزرے ہیں جن کو آپ نہیں پڑھانا چاہیں گے اپنے بچوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نارمل ایکٹ ہے. یہ نارمل ایکٹ بالکل ٹھیک. لیٹ سی سر یہ کیا پرٹیکولرلی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں اینڈ پبلک اس کو کیسے لیتی ہے. میں نے ڈاکٹر جے شنکر کو بہت سارے لوگوں کو سنا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہی باتیں، یہ جو میں نے یوگی صاحب کے اسپوکس پرسن کے حوالے سے کہا کہ ہم جتنے بھی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے غلامی اور ماتحتی تھیں، وہ جو ایک ہم وہ چیزیں نکلوانا چاہتے ہیں، وہ یہ لوگ ہمارے نہیں تھے. یہ میں نے ڈاکٹر جے شنکر کو UN کی اسپیچ میں بھی سنا تھا. اینڈ انڈیا از ڈوئنگ دس، اینڈ بیسیکلی آئی تھنک یہ ان کی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے شروع میں بالکل صحیح کہا کہ دس از اے ڈیموکریسی،
اگر وہ اس کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے اور ہر روز ایک اسلامی قانون بنا لے تو کوئی کسی اندر آگے پاکستان کو پوچھ نہیں سکتا. اسی طرح انڈیا اف دے وانٹ ٹو بی اے ہندو اسٹیٹ اینڈ دین نو بڈی شوڈ آسک دیم کہ آپ کون سی اسٹیٹ بننا چاہ رہے ہیں، ایز لانگ ایز دے آر میٹنگ دا ریکوائرمنٹس انٹرنیشنلی اور اپنے لوگوں کو ایک فریڈم دے رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آبویسلی دیٹ از دیئر رائٹ. میں اس میں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا اسپیسیفکلی کہ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ اس کو وہ اس طرح کے اقدامات کو وہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات سمجھیں. مغلوں کی کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ مسلمان تھے نا، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. دس از انفیئر. وہ اس کو کھینچ کے تو لے آتے ہیں کہ یہ جی مسلمانوں پہ اٹیک ہے. پہلے آپ اپنا تعلق تو جوڑیں بھائی، آپ کا کیا تعلق ہے مغلوں کے ساتھ؟ جو مسلمان اس وقت انڈیا میں ہیں ان کا کیا تعلق ہے مغلوں کے ساتھ؟ ہے بلا وجہ ان کو آن کرنا اور اپنی پراپرٹی سمجھنا، یہ جو ہے بڑی زیادتی ہے. اسی طرح اس سائڈ اگر ہمارا عربیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایگزیکٹلی سیم چیز ہے، وہی بات ہے، ایگزیکٹلی وہی بات ہے. تو ہمارا اگر وہ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں تو وہ پھر باتوں رہے ہندوستانی ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ جو چینج ہو رہی ہے بھائی اس میں کیا لاجک ہے، کیوں ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پھر ایک ڈفرینٹ جو ہے نا پرسپیکٹیو سامنے آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ترکوں سے نہیں ملا سکتے، عربیوں سے نہیں ملا سکتے. یہ چیزیں جو ہیں بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. سر آلویز پلیئر اینڈ لرننگ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ. بہت شکریہ سر.